इंशाअल्लाह ताला हुल-अज़ीम आज हम सूरह अल-आला और सूरह गाशिया को तिलावत के बाद तर्जुमा और तफसीर को पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। सूरह अल-आला का तर्जुमा है, अपने रब के नाम की पाकी बोलो जो सबसे बुलंद है, जिससे बनाकर ठीक किया और जिसने अंदाजे पर रख कर राह दी और जिसने चारा निकाला फिर उसे खुश्क सियाह कर दिया। अब हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम न भूलोगे मगर जो अल्लाह चाहे। बेशक वो जानता है हर खुले और छुपे को, और हम तुम्हारे लिए आसानी का सामान कर देंगे। तो तुम नसीहत फरमाओ अगर नसीहत काम दे। अनकरीब नसीहत मानेगा जो डरता है, और उससे इससे बड़ा वो बदबख्त दूर रहेगा जो सबसे बड़ी आग में जाएगा, फिर न उसमें मरे और ना जिए। बेशक मुराद को पहुंचा जो सुथरा हुआ और अपने रब का नाम लेकर नमाज पढ़ी, बल्कि तुम जीती दुनिया को तरजीह देते हो और आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली। बेशक ये अगले सहीफों में है, इब्राहीम और मूसा के सहीफों में। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। उसके बाद तर्जुमा है सूरह अल-गाशिया का। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। बेशक तुम्हारे पास इस मुसीबत की खबर आई जो छा गई। कितने ही मुंह उस दिन जलील होंगे, काम करेंगे, मुशक्कत झेले जाएं भड़कती आग में। निहायत जलते चश्मे का पानी पिलाए जाएंगे, उनके लिए कुछ खाना नहीं मगर आग के कांटे, कि ना फरेबी लाएं और ना भूख में काम दें। कितने ही मुंह उस दिन चैन में हैं, अपनी कोशिश पर राजी बुलंद बाग में, कि इसमें कोई बेहुदा बात न सुनेंगे। इसमें रवान चश्मे, उसमें बुलंद तख्त है और चुने हुए कूजे और बराबर बराबर बिछे हुए कालीन और फैली हुई चांदनियां। तो क्या ऊंट को नहीं देखते कैसा बनाया गया, और आसमान को कैसा ऊंचा किया गया, और पहाड़ों को कैसे कायम किए गए, और जमीन को कैसे बिछाई गई। तो तुम नसीहत सुनाओ, तो तुम यही नसीहत सुनाने वाले हो। तुम कुछ उन पर कड़वा नहीं। हाँ, जो मुंह फेरे और कुफ्र करे तो अल्लाह उसे बड़ा अजाब देगा। बेशक हमारी ही तरफ उनका फिरना है, फिर बेशक हमारी ही तरफ उनका हिसाब है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अब इंशाल्लाह हम दोनों सूरतों की तफसीर को अल्लाह के हुक्म से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सूरह आला। सूरह आला जो है वो मक्के मुकरमा में नाजिर हुई है। इसमें 1 रुकू 19 आयतें 72 कलमे 291 हुर्फ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हारे अल्लाह रब्बुल आलमीन का तुम जिक्र करने लगो तो इस बात को अच्छे तरीके से समझ लो कि तुम जिक्र उस अजीम अल्लाह का कर रहे हो जिसका एहतराम तुम पर इस तरह से वाजिब है कि जहां कहीं सजदा आए कुरान मजीद में तो वहां तुम सजदा भी करो, और जहां सजदे का हुक्म हो वहां पर पढ़ो सुभाना रब्बियल आला। एक हदीस में है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको अपने सजदे में दाखिल करो, यानी कि सजदे में सुभाना रब्बियल आला कहा करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को सजदे में अपनी अजमत का ये इकरार बहुत पसंद है। अल्लाह रब्बु सुभान फरमाते हैं कि तुम्हारी दलील के लिए अगर अजमत को बताऊं तो ये काफी है। यानी कि अल्लाह अगर अपनी अजमत को बताना चाहे मेरी बहन सुनने वालों तो ये काफी है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला कोहे तूर पर बुलाया करते थे तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म था कि मूसा अलैहिस्सलाम आप अपने नालैन मुबारक को पहाड़ के नीचे उतार कर आया करें, और मूसा अलैहिस्सलाम बगैर चप्पलों के पहाड़ को अबूर किया करते थे। बताने का मकसद ये है कि रब्बुल आलमीन इस कदर पाक है कि अपने पैगंबरों से
جب اپنی کتاب توریت کو اللہ رب العالمین نازل فرما رہا تھا تو اس وحی کے اترنے پر بھی پیغمبروں کو اللہ نے فرمایا کہ اپنے پاؤں کی نالینوں کو، جوتیوں کو الگ کر لو اپنے آپ سے، کیونکہ جوتے راستے کا کیچڑ بھی اٹھاتی ہیں اور کیچڑ سے ہمیں بچاتی بھی ہیں۔ جوتی کے دو ہی کام ہیں نا، یا تو وہ باہر کا کیچڑ گھر میں لے کر آتی ہے یا پھر ہمیں راستے کے کیچڑ سے بچاتی ہے، یعنی کہ کہیں نہ کہیں نجاست، کہیں نہ کہیں ناپاکی ان چپلوں پر لگی ہوئی ہوتی ہے جو کہ ہم اپنے گھروں کے اندر لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندو تمہارا رب بڑا پاک ہے، جس نے انسان کو بڑا ٹھیک بنایا ہے، اور اس ٹھیک میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس بات کی نصیحت دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو تو اپنے آپ کو خوب ستھرا، خوب صاف کر لیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیوں کرنا ہو، کیونکہ تمہارے اللہ نے ہر چیز کی پیدائش جو بھی فرمائی ہے اپنی حکمت سے، اسے بہت پاک طریقے سے بنایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہی تمہارا اللہ ہے جس نے تمہیں دنیا میں بھی زمین پر پھر پاک روزی عطا فرمائی۔ یہ پاک روزی ہے نا، چاول، کھیرا، مولی، ساگ، سیب، انگور، انار، یہ سب کیا ہے؟ ان تمام پھلوں میں کس کی خوشبو ہے؟ سیب کی خوشبو الگ آم سے، آم کی خوشبو الگ انار سے، انار کی خوشبو الگ ایک تربوز سے، تربوز کی خوشبو الگ ایک پپیتے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ پاک خوشبو والا رب جو کہ بہت خوبصورت ہے، اس نے دنیا کی ہر چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت پاک طریقے سے بنایا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے تمہیں پاک روزیاں دی تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان روزی کے ذریعے تمہارے جسموں کو طاقت دی، اور پھر تمہارے انہی جسموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دماغ بنایا، عقل بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے تمہارے اللہ نے زندگی کی ہر چیز کو پاک طور پہ بنایا، ویسے ہی تمہاری عقل بھی ہے، اور اللہ تمہارا یہ چاہتا ہے کہ اے بندو تم اپنی عقل کو بھی ایسے ہی پاک رکھو، اپنی عقل کو بھی پاک رکھو۔ اور رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا، رب العالمین ہی کی بنائی ہوئی عقل کا ایک معجزہ ہے کہ جب تم قرآن مجید جیسی پاک نعمت کو یاد کرتے ہو نا، یا کوشش کرتے ہو یاد کرنے کی، تو تم بہت آسانی کے ساتھ اس کو یاد کر لیتے ہو۔ یہاں تک کہ میری بہنوں، میرے سننے والوں، کہ جب رب العالمین کا قرآن مجید مثال کے طور پر رمضان میں اگر تراویح میں بھی پڑھایا جاتا ہے تو تراویح میں پڑھانے والے کے پیچھے ایک مقتدی ہوتا ہے، جہاں پر کہیں وہ اٹکتا ہے یا وہ کوئی ایسا ورڈ جو غلط ہو جسے وہ دہرانا بھول گیا ہو، وہ پڑھتا ہے تو پیچھے سے مقتدی اس کو درست کرتا ہے، پیچھے سے آواز بلند کر کے کہتا ہے کہ یہ نہیں، یہ ورڈ ہے، پیچھے سے وہ لفظ کو دہراتا ہے۔ اس طرح تراویح پڑھانے والے کو وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری عقلوں پر بہت آسان کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری عقل کو اللہ تعالیٰ نے پاک بنایا ہے۔ اسے گندا انسان خود کرتا ہے، کبھی نیگیٹو کسی کے لیے سوچ کر، کبھی کسی کے لیے بہت زیادہ برا سوچ کر، کبھی کسی کے لیے کچھ ایسی چیز سوچ کر جو بیچارہ یا بیچاری وہ ہے ہی نہیں، اور کبھی تو انتہا کی عقل انسان اس طرح سے خراب کر دیتا ہے کہ کسی کے لیے غلط سوچنے کے بعد، اسے غلط سمجھنے کے بعد اس کے ساتھ غلط سلوک بھی شروع کر دیتا ہے، بغیر اس سے بات چیت کیے۔ بات چیت کرے تو پاک عقل صاف ہو، لیکن نہیں ہوتی۔
کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ جو اس بندے نے سوچ لیا وہی صحیح ہے، اور وہ اسی کو سچ مان کر پھر وہی ایکشن شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر اس طرح کیا ہوتا ہے کہ صرف عقل نہیں، اعمال بھی ناپاک کر دیتا ہے، اپنے اعمال میں بھی گناہ 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 لکھتے چلے جاتا ہے۔ کہ جب کوئی مومن اس قرآن مجید کو حفظ کرنا چاہتا ہے تو بغیر محنت کے اتنی بڑی کتاب، بغیر محنت و مشقت کے اتنی بڑی کتاب، بغیر کسی تکرار کے اتنی بڑی کتاب مومن کو یاد ہو جاتی ہے، اللہ کے بندے کو یاد ہو جاتی ہے۔ اب اس بات کو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے آگے، وَذَكِّرْ إِنَ النَّفْعَةِ الذِّكْرَى، تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے۔ مطلب کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل کو اتنا پاک کر کے ہمیں سمجھایا کہ تمہاری عقل میں قرآن مجید کیوں جا رہا ہے؟ اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ عقل کے پاک ہونے کی دلیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمیں بتایا ہے ہمیں کہ جب تم دنیا میں آتے ہو بندو تو کسی کا حسد، جلن، کسی کے لیے گلے شکوے کچھ نہیں لے کر آتے ہو۔ ویسے ہی جب دنیا سے جاتے ہو تو نہ ہی یہ تمہیں گلے شکوے بچا سکتے، نہ ہی تمہیں کوئی گلے شکوے کرنے کے بعد یاد رکھتا ہے۔ اب اس کے برعکس، جیسے تم پیدا ہوئے تھے پاک صاف، ویسے ہی دنیا سے اپنے دماغ کو پاک صاف کر کے واپس آ جاؤ، تو نہ تمہارے اعمال خراب ہوں گے اور نہ ہی تمہاری عقل۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس بات کی گواہی اس لیے دے رہا ہوں کہ سوچو، یہ قرآن مجید جو اللہ چاہتا تو پہاڑوں پر نازل کا فرما دیتا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا قرآن جب انسان حفظ کرتا ہے تو اسے یاد ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے تمہاری عقل کو اللہ نے پاک بنایا ہے نا، ویسے ہی یہ قرآن مجید بھی پاک ہے۔ اب مجھے بتائیے تھوڑی دیر کے لیے، کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے؟ میں بہت آسان سے مثال دینا چاہتی ہوں تاکہ بات آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نے ایک شادی کا ایونٹ پلان کیا ہے اور اس پلان کے اندر آپ نے جو اسٹیج تیار کیا ہے برائڈ یا گروم کے لیے، یا اس لیے تیار کیا ہے کہ آپ وہاں پر اپنے گیسٹ کو بلا کر اچھا سا فوٹو شوٹ کریں گے، گویا آپ نے ایک اچھا سا پلیٹ فارم تیار کیا، ایک اسٹیج بنایا، آپ نے وہاں پر لا کر دلہا دلہن کو بٹھایا، پھر وہاں پر صرف آپ کے مخصوص گیسٹ آئے اور آپ نے ان گیسٹ کے ساتھ ان تصویروں کو، فوٹوگرافی کو انجوائے کیا اور دیٹس اٹ، پھر ختم ہو گیا۔ کیا کبھی جب ہم ہال کے اندر کوئی ایونٹ پلان کرتے ہیں، کیا کبھی ہم اسٹیج پر کسی ویٹر کو بلا کے کہتے ہیں آئیے پلیز ہمارے ساتھ تصویر بنوائیے؟ جھاڑو لگانے والے کو بلاتے ہیں؟ برتن دھونے والے کو بلاتے ہیں؟ نہیں بلاتے۔ کیوں نہیں بلاتے؟ ہمیں پتا ہے کہ یہ اننیسیسری ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہماری ایونٹ کو پلان کرنے کے لیے تو یہ ضروری تھے، لیکن اسٹیج پر بلانا ان کے لیے، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ویسے ہی میری بہنوں، اللہ رب العالمین نے جب اس عرش کو بنایا اور عرش کے بعد جب اس زمین کو بنایا، اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو چنا، قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے خاص بندوں کو چنا۔ ہر بندہ قرآن حافظ نہیں ہے، لیکن اس زمین کے اسٹیج پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو چنا قرآن مجید حفظ کروانے کے لیے، اور حفظ ان کو کراتا ہے اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک اور خاص عقل پہ انعام ہوتا ہے کہ ان کی عقلیں بہت پاک ہوتی ہیں، بہت پاک ہوتی ہیں۔ اور پھر یوں ایک انسان تھوڑی سی محنت کر کے، یا پھر شاید جو اللہ نے فرمایا کہ اتنی بڑی کتاب تمہارے لیے اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان کی عقل کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ قرآن حافظ بنانے کا ارادہ کر رہا تھا یا کر چکا، تو پھر ان کی عقل میں کچھ ایسی چیزیں ڈال دی جو عام ہم انسانوں کے پاس نہیں ہیں۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو میرے اسٹیج پر، اس زمین کے اسٹیج پر جو خاص بندے ہیں نا، ان کی پرفارمنس اسی لیے اتنی ڈیفرنٹ ہے کہ اللہ نے ان کی عقلوں کو کچھ خاص مقام دیا ہوا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ لہٰذا ان بندوں کے لیے بھی قرآن مجید کو یاد کرنا بڑا آسان ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تم اس بات پر دھیان کرو ذرا، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی دنیا کی اس اسٹیج پر جتنے قرآن حافظ موجود ہیں، ذرا تم اس بات کو سمجھو۔ یہ 30 پارے جس میں زبر زیر پیش کی بھی کوئی غلطی نہیں کرتا، اور اگر کوئی غلطی کرے تو اسی اسٹیج پر کھڑے ہوئے دوسرے انسان اس کو کہہ دیتے تم نے یہاں پر مسٹیک کی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تم اس نصیحت والی بات کو سمجھو کہ تمہارا اللہ اس قرآن مجید سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اب رہی بات ہم جیسے، آپ جیسے دوسرے لوگوں کی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سنو، ہاں یہ اللہ ہی کا ارادہ تھا کہ جو قرآن مجید ایک مرتبہ یاد کر لے وہ کبھی نہ بھولے۔ ویسے ہی اللہ فرماتا ہے اس عرش پر کچھ اور اسٹیج بھی اللہ تعالیٰ نے، اس زمین پر کچھ اور اسٹیج بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ حافظ قرآن کا مرتبہ بہت بلند ہے، مفتیوں کا جو تقوی والے ہیں ان کا بھی ایک اسٹیج ہے، وہ بھی بہت بلند ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا اسٹیج اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ ہے پاک عقل والوں کا۔ اور وہ پاک عقل والے اور کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، جن کے سامنے قرآن مجید کی تفسیر ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، جو ذکر اللہ کا بہترین ذکر قرآن مجید ہے جب وہ ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کی یاد کے نور سے معمور ہو جاتے ہیں، پھر انہیں اور کچھ یاد ہی نہیں رہتا، وہ اپنی اللہ کی یاد میں کھو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں یہ جو 3 ہے نا اس زمین پر بنائے گئے اللہ کے اسٹیج، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص 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 بندوں کو چنا ہے، وہ تو بڑی ہی قسمت والے ہیں، بڑی قسمت والے ہیں، اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، دین اسلام کی شریعت کو قبول کرتے ہیں، قرآن کا پڑھنا سننا قبول کرتے ہیں، اور پھر جب وہ قبول کر لیتے ہیں اس بات کو تو اللہ ان پر اسی زندگی کو ان پر آسان فرما دیتا ہے، بہت آسان فرما دیتا ہے۔ اب اس کی مثال ہم یوں بھی لے سکتے ہیں میری بہنوں کہ 5 وقت نماز پڑھنا، جو نماز کا پابند انسان ہے، جسے اللہ نے اپنی چاہت سے 5 وقت نماز کا پابند بنایا، آپ اس کو پوچھئے وہ کہیں گے کیا مشکل ہے، نماز پڑھنے میں دیری کتنی لگتی ہے؟ اور ایک آدمی پہاڑ پہ چڑھ جائے گا، ساری دنیا کا کام سب کے لیے کر کے آ جائے گا، اس کے پاس دل بھی ہوگا، رحم بھی ہوگا، بہت پیاری زبان ہوگی، گفتگو کا انداز بڑا خاص ہوگا، روزی بھی کمانا جانتا ہوگا، عقل والا بھی ہوگا، لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اتنا سارا کام تو کر لیتے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ آپ کو کہے گا یار پتہ نہیں بس کیا بات ہے، یہی ایک کام رہ جاتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بندو، جب میں کسی پرفارمنس کے لیے، اچھی پرفارمنس کے لیے جب اس دنیا میں کسی بھی بندے کو سلیکٹ کرتا ہوں نا، تو پھر اس پر اس کام کو آسان فرما دیتا ہوں۔ It depends not on us۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ارے یہ کام اتنا آسان ہے ہم کر لیں گے، نہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ چاہت تو اللہ کی ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تب تک کوئی بھی انسان اپنے پاک رب کا ذکر اپنی پاک عقل کے ساتھ اور نہایت آسانی کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا باقاعدہ طور پر ایک بہت کلیئر اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ اس بات کو تم بتو سمجھ لو۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے،
اگر ہم اس پرفارمنس پر نہیں ہیں تو، اور ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بھی اپنے نیک اطاعت عبادت والے بندوں کی فہرست میں شامل کر دیجئے، تو ہمیں بار بار اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دعائیں قسمت بدل دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرا بندہ دعا کر رہا ہے، میں اپنی اس بندے کی دعاؤں کی لاج رکھوں گا، اور پھر اپنی چاہت میں اس بندی کا نام یا اس بندے کا نام بھی لکھ دوں گا جو واقعی نیک بننا چاہتا ہے۔ تو کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ، اللہ کی طرف سے ہمیں گفٹڈ ملی ہوئی ہیں انسانوں میں، اور کچھ چیزیں بندہ خود اللہ سے مانگ کر حاصل کرتا ہے، اور پھر جب اللہ سے مانگو تو اللہ فرماتا ہے میں وہ بھی آسان فرما دوں گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے رب زدنی علما، ہم دعا مانگتے ہیں نا، رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما۔ دوسری دعا ہم کیا مانگتے ہیں اچھے علم کے لیے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، اے اللہ میری زبان کی گڑا کو کھول دے اور مجھ پر بولنا آسان کر دے، تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو یہ مختلف قسم کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اب چاہے بے عقل مانگ لے، جس کے پاس بہت اچھی عقل نہیں ہے وہ مانگ لے، تب بھی اللہ عطا فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اپنے ذہن کو پاک رکھنا ہے، ہمیں کبھی کسی کے لیے نیگیٹو نہیں ہونا، کسی کے لیے بھی نہیں ہونا، اللہ کے کسی بندے کے لیے نیگیٹو نہیں ہونا ہمیں۔ اور اگر کبھی ایسا لگے کہ ہم نیگیٹو ہو گئے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا بندہ اس قابل ہے کہ ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، تو بات کیجئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے میرا بات کرنا اس کو کہیں برا نہ بنا دے، تو پھر بات مت کیجئے، مگر اپنے آپ کو پیور رکھیے، بالکل صاف رکھیے، ہمیشہ اس کے لیے حاضر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، جتنا قرآن مجید کے اندر ہے نا، یہ سارا سب کچھ لکھا ہوا بہت پاک الفاظوں میں اللہ ہی کی طرف سے اترا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں، وہ انسان بہت بدبخت ہے جس کے گھر میں قرآن مجید رکھا ہوا ہو اور پھر بھی اللہ کی چاہت نہ ہو کہ وہ پڑھے، اللہ کی چاہت نہ ہو کہ وہ پڑھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ہی بدبختوں میں کون ہے؟ کافر بھی ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اے میرے بندوں سنو، وہ تو بہت بدبخت ہوا جس کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے اور وہ نہیں پڑھتا۔ اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کافر بھی ہیں جو کہ سب سے بڑی آگ میں یعنی کہ عذاب میں بھیجے جائیں گے، جن میں نہ وہ مریں گے نہ جئیں گے۔ ہاں اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اپنے اللہ کا نام لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جیتے جی اس دنیا کو ترک کر دیتا ہے، اور ان تمام کاموں سے پہلے کیا کرتا ہے؟ من تزکا، اپنے آپ کو ستھرا کرتا ہے، جو ستھرا ہوا۔ تو اب ہم نماز سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ طہارت کرتے ہیں نا، پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آج جو دنیا کے دوسرے ایسے انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے ہیں، آپ ان کو دیکھیے، ان کا حال کیا ہوا ہے۔ طہارت کے بارے میں انہیں معلوم ہی نہیں ہے، ٹیشو پیپر یوز ہو رہے ہیں، نہا نہیں سکتے کیونکہ دنیا میں ان کو پیسہ اتنا کمانا ہے کہ شاید ان کے پاس نہانے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ تو ایسے ایسے پروڈکٹس آ گئے ہیں کہ بالوں میں اسپرے کر دیتے ہیں اور ایسا لگیا ہاں نہا لیا۔ اللہ فرماتا ہے بندو
तुम इन काफिरों के चाल चलन पर ना चलना। तुम्हारे अल्लाह को तो तुम्हारा साफ सुथरा रहना बहुत पसंद है। अपने आप को गुस्ल किया करो, जुम्मे के रोज खास तौर पर एहतमाम करो गुस्ल का। हर वक्त बावजू रहा करो, अपने कपड़ों को पाक साफ रखा करो, इनमें खुशबू लगाया करो, और फिर अपने अल्लाह के हुजूर आया करो, उस रब की तस्बीह करने, उस अल्लाह की नमाज पढ़ने जो सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर है, जो सबसे बड़ा है। अपने बालों में कंघी भी करके मेरी नमाज पढ़ा करो, अल्लाह फरमाता है। ये जो लोग होते हैं ना, कि हम खवातीन की भी आदत है, हमने नमाज को एक बहुत नॉर्मल चीज ले ली है। किचन में काम कर रहे हैं, कपड़े पता नहीं कैसे हैं, पोछा लगाया था घर के अंदर, डस्टिंग की थी, झाड़ झपट में पता नहीं क्या नापाक चीजें गिरी कपड़ों पर आकर, होश नहीं हमें। पोछा लगाया था, नहीं मालूम कौन सी जगह पर नापाकी थी, उसके कुछ छींटे आ गए। फॉर एग्जाम्पल के बाथरूम वगैरह की क्लीनिंग होती है, और उसी हालत में जल्दी जल्दी उठे, वजू किया और नमाज पढ़ ली। नहीं है ये बेहतरीन अमल, नहीं है। अपने आप को साफ सुथरा रखकर अल्लाह की बारगाह में जाएं। और सच कहती हूँ, कभी अपने सिर्फ अल्लाह के लिए गुस्ल करके देखे। देखिए, हम नॉर्मल रूटीन में जरूर बात लेते हैं, लेकिन हमारी नीयत में ये बात नहीं होती कि आज अल्लाह के लिए हम पाक हो रहे हैं। हम कहते हैं हमारी बॉडी से स्मेल आ रही है, हम कहते हैं 2 दिन हो गया नहाया नहीं है। कोई कहता है मेरी तो नॉर्मल रूटीन में आदत है, मैं तो रोजाना नहाती हूँ या नहाता हूँ। मगर कभी अपने अल्लाह की रजा के लिए, कि अल्लाह को पाक होना पसंद है, आज पाक गुस्ल करूंगी, पाक कपड़े पहनूंगी, खुशबू लगाऊंगी, और फिर अपने अल्लाह की इबादत करूंगी। और मर्द ये सोचे कि आज पाक कपड़े पहनूंगा, पाक गुस्ल करूंगा, खुशबू लगाऊंगा और अपने अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ूंगा। कभी उस कैफियत में नमाज पढ़ के देखे, एक अजीब सुरूर और एक बहुत लज्जत आमेज इबादत होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदो, तुम्हारे रब्बुल आलमीन ने तुम्हें सदका देने का हुक्म दिया है, फितरा देने का हुक्म दिया है। ईदगाहों में जाते हो, तकबीरें कहते हो, यानी कि जो नमाज ईदैन हमारी होती हैं वो। अल्लाह ताला फरमाता है, इन सब से पहले, जुम्मे की नमाज से पहले भी इन दिनों में खास एहतमाम करो। तुम्हारे अल्लाह को बड़ा पसंद है तुम्हारे पाक साफ कपड़े पहनना। अब अल्लाह ताला फरमाता है, सुनो, तुम्हारी आखिरत में बेहतरीन जो रहने वाली चीज है वो तुम्हारे यही नेक अमाल है, तुम्हारी यही नेक नीयत है। अपने रब के लिए नहाओगे, अल्लाह बड़ा खुश होगा, इबादत लिख दी गई। अपने अल्लाह के लिए किया ना, इबादत लिख दी गई। वुजू वो तो ठीक है, पर अल्लाह के लिए किया, अल्लाह इबादत लिख दी गई। पाक साफ लिबास पहना, अल्लाह तेरे लिए पहना। लिख लो, मेरे बंदे ने अपनी नफ्स के लिए नहीं, मेरी इबादत के लिए अपने आप को तैयार किया है। इतर लगाया, लिख दो, अपने आप के लिए नहीं, मेरी इबादत के लिए खुशबू लगाई, क्योंकि वो जानता है मेरा बंदा कि अल्लाह को खुशबू पसंद है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, सुनो, ये जो बातें साफ सुथरा रहने की जो तुम तक पहुंची हैं कुरान मजीद में, तुम्हारे अल्लाह ने इब्राहिम और मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताबें उतरी हुई थी उनमें भी यही जिक्र किया था। तो ये कोई खास बात नहीं कि उम्मत के लिए, बल्कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने हर बंदे को ये हुक्म देता हूं कि पाक साफ रहे, अच्छे कपड़े पहने, खुश लिबासी इख्तियार करे। ये अल्लाह को बहुत पसंद है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है सूरह गासिया में, जो कि मक्के मुकरमा में दाखिल हुई है, और इसमें 1 रुकू 26 आयतें 92 कलमे 381 हुरूफ है। अल्लाह ताला फरमाता है, सुनो ऐ मेरे बंदो, जब तुम पाक साफ होकर अपने अल्लाह के पास आओगे तो रोजे आखिरत भी तुम्हारा ये खूबसूरत तरीन अमल, वुजू बनाने का अमल, जब कयामत के दिन तुम उठोगे तो यही वुजू तुम्हारे चेहरों को मुनव्वर कर देगा। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पहचान जाएंगे तुम्हारे वुजू के नूर से।
اور اللہ فرماتا ہے دین اسلام کی سب سے بہترین خاصیت یہ ہے، دین اسلام کی سب سے بہترین خاصیت یہ ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، اور بھی جو نیکی کے کام ہے وہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یہ تو سب ہے عبادت اور نیکیاں بھی ہیں، پر دین اسلام کی ایک خاص بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا نا وہ کبھی گندا نہیں رہتا، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کبھی گندا نہیں رہتا، وہ طہارت ضرور کرتا ہے، ٹشو پیپر سے نہیں بلکہ اسی طریقے سے جو پانی کا حکم ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ تو میرے بندے کی خاص بات ہے، اللہ فرماتا ہے طہارت کرنا، اپنے آپ کو پاک صاف ضرور رکھتا ہے ہر کلمہ کو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندوں، تمہاری یہ پاکی صافی بھی نا اللہ رب العالمین لکھ رہا ہے، نیت کرتے ہو اور صاف ہو جاتے ہو، نہیں کرتے ہو نیت کہ اللہ کی خوشی کے لیے طہارت پاکیزگی وضو کریں، ٹھیک ہے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال نامے میں یہ لکھا جا رہا ہے کیونکہ تمہارا یہ عمل کافروں سے الگ ہے، لہٰذا روز آخرت جب تم اپنے اللہ کی طرف آؤ گے نا تو تمہارا اللہ جانتا ہوگا، وہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ طہارت پاکیزگی کے ساتھ آیا۔ جہاں تک رہا اللہ فرماتا ہے کافروں کی بات، ان کے تو چہرے ذلیل ہی ہیں، انہیں دنیا میں بھی ہوش نہ تھا، پیسہ کمانے کی چاہت میں، سود کے چکر میں، حرام ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، چونکہ کافر تو مسلمان بھی نہ تھا کہ طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں کچھ جانتا، تو اللہ فرماتا ان کی قسمت میں تو بس ایک صرف دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ ایسا عذاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیشہ سے اسی میں رہیں گے، اپنی دنیا میں اٹھائے گئی مشقتوں کے بعد بھی انہیں آخرت میں بھی مشقت ہی اٹھانی ہے، جہنم کے اندر، جہاں انہیں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں دیا جائے گا، زقوم جیسے کھانے دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ دوزخیوں کو تو پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا، پیپ بس جس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس جو جہنمی ہیں کوئی چوائس تو ہوگی نہیں، کب تک بھوک کی تکلیف میں رہیں گے، لہٰذا پھر وہ زقوم ہی کو کھانا شروع کر دیں گے، اور ان کے بدن سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک گندی بدبو آیا کرے گی، ان کے جسم اندر سے بہ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جہنم میں۔ مگر جہاں تک بات رہی اللہ فرماتا ہے جس نے اپنے اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کی، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ خوبصورت جنت بنائی ہوئی ہے، جس میں کوئی کسی قسم کی بیہودہ بات نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر ہنسنے والا نہیں ہے۔ اگر سروں پر جو چادریں اس دنیا کے اندر مشقت اٹھا رہی ہے نا بہنیں، باہر گرمی ہے، شدید گرمی ہے، مگر اپنے آپ کو ریپ کر کے جا رہی ہیں، برقع پہن کے جا رہی ہیں، یہ دنیا کی مشقت اٹھا لی، مگر یہ مشقت انہیں آخرت میں بھی سکون دے گی۔ جو بھائی گھر سے باہر نکلتے ہیں نمازوں کے لیے، گرمی کی شدت میں مسجد تک جا رہے ہیں، مشقت ہے، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، مشقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مشقت کے بدلے میرے مومن بندو تمہیں تمہارا اللہ ایسے ایسے چشموں سے پانی پلائے گا جس کے کنارے تم صرف بیٹھو گے نا تب بھی اپنے آپ کو بہت بہت زیادہ سکون محسوس کرتے ہوئے ان چشموں کا پانی پیو گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی لذت کا، ان چشموں کی لذت کا عالم یہ ہوگا کہ جب تم پیو گے اس کا پانی تو تمہارا جی چاہے گا کہ پیتے ہی جاؤ، پیتے ہی جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جنت کو اللہ رب العالمین نے ایک بہت خوبصورت قالین سے آراستہ کیا ہوا ہے، اس کے اندر جو محل تمہارے رب العالمین نے بنائے ہیں وہ محل بہت خوبصورت ہیں، اور ان محلوں کے اندر لگی ہوئی چاندنیاں
وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان چاندنیوں سے ایک نور نکلتا ہے، ان چاندنیوں سے ایک خوشبو نکلتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ قالین اور چاندنیاں بہت پاک ہے، بہت پاک ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس دنیا کی انڈسٹریز کے اندر جو کاٹن بنائی جاتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، میرا اللہ فرما رہا ہے بھائی، اللہ فرما رہا ہے کہ اس دنیا کی انڈسٹریز کے اندر جو کاٹن بنائی جاتی ہے، اس کاٹن کا کیا رنگ ہوگا اگر تم اسے بہت سفید بنا دو۔ اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے جنت میں جو چاندنیاں بچھائی ہیں نا، وہ تو ایسی ہیں کہ اس میں نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، پلس وہ چاندنیاں کبھی میلی ہی نہیں ہوں گی، نہ وہ کبھی پھٹیں گی، نہ ان کی خوشبو میں کبھی کمی آئے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں قالین تو اس قدر نرم کہ تم پاؤں رکھو تو تمہارے پاؤں ریشمی ملائم ہو کر ان قالینوں میں دھس جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے تمہارے اللہ نے جو کام کر کے رکھا ہے تمہارے لیے۔ ایک اسی جگہ پر کفار سن رہا تھا یہ سب کچھ۔ جب ان تمام نعمتوں کا ذکر ہوا تو اس نے اس آیت کو جھٹلا دیا، اور جھٹلانے کے بعد کہنے لگا کہ ایسی کون سی عجائب صنعت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، نعوذ باللہ، یعنی کہ ایسی کون سی انڈسٹری ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ کلیمز کیے ہوئے ہیں کہ وہ نہ کبھی میلی ہوگی، نہ کبھی پھٹے گی، اس میں سے خوشبو آئے گی۔ قالین کا ایسا ذکر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کیوں نہیں کر سکتا، اللہ بہترین ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو آسمان کی طرف بغیر ستون کے کافر تمہیں دکھائی دیتے ہیں؟ اب مجھے بتاؤ کہ کیا تم انسانوں نے مل کر کوئی ایک چھوٹا سا آسمان 10 سینٹی میٹر کا بھی بنایا؟ ایسا نہیں بنایا۔ تو وہ رب الرحمان جو آسمان جیسی عظیم چیز کو بغیر ستون کے بنا سکتا ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے یہ چاندنیاں بنانا اور یہ ایسے قالین بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کسی دلیل کو ٹھکرا نہیں سکتے ہو۔ یہ جتنی دلیلیں جو تمہارے اللہ نے دیے نہیں ٹھکرا سکتے تم۔ پہاڑوں کو دیکھو، یہ پہاڑ کیسے قائم ہے؟ کیا تم میں سے کوئی اپنی طرف سے کسی انڈسٹری میں سے جا کر ایسی مٹی بنا کر آئے، زمین بنا کر آئے اور اپنا کوئی پہاڑ لا کر کھڑا کر دے؟ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے مٹی جیسی چیز بھی تم خود نہیں بنا سکتے ہو۔ ہاں ریسائیکل کر دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا اس کو، اس میں اگر کچھ اور مینوفیکچر کرنا چاہو کر سکتے ہو، مگر ایک مٹی جیسی حقیر چیز بھی خود تم پیدا نہیں کر سکتے۔ تو پھر تم کاہے یہ کلیم کرتے ہو، کیوں یہ کلیم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا؟ اللہ ہی تو کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اس زمین کو دیکھو کیسی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہے، اس میں چشمے بھی ہیں، اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں دریا بھی ہیں، اس میں سرسبز باغ بھی ہیں، اس میں اناج بھی ہے، اس میں مویشی بھی ہیں، اس میں خوبصورت پرندے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے کافر تیرے پاس کیا دلیل ہے مجھے جھٹلانے کی؟ جو رب الکائنات تیری آنکھوں کے سامنے اتنی بڑی دنیا کو تخلیق کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے یہ چاندنیاں دریا بچھانا، اور کیا مشکل ہے خوبصورت قالین بچھانا، اور کیا مشکل ہے اللہ رب الرحمان کے لیے خوبصورت جنت کو بنا دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کی جنت کے اندر جو ان کے گھر ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے گھر ہے نا، اونٹ کتنا سا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اوپر ایک چونچ جیسا اوپر سے جو حصہ اس کا بنا ہوا ہوتا ہے، بس یہ ان کا اتنا ہی گھر ہے، اللہ فرماتا ہے، اور وہ بھی آگ ہی سے بھرا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو اے بندو، تمہارا اللہ فرماتا ہے کہ اپنے اللہ کی نصیحت کو مانو، اور تمہارا اللہ فرماتا ہے پاک صاف ہو کر اپنے اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اور ہاں کافروں کا سوال جو بڑا کڑوا بولتے ہیں، آج تو یہ منہ پھیر رہے ہیں نا، کل جب اسی جنت کو دیکھ لیں گے
تو اس جنت میں آنے کی تمنا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر انہیں بے حد عذاب دے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہی اللہ کا فیصلہ ہے جو مقرر ہو چکا، تو اپنے اللہ کی عبادت کیجیے اور اللہ رب العالمین کے لیے پاک صاف رہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔